नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की इक़्तिदार संभालने के चंद ही अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि सूरत हाल में बहुत हद तक बेहतरी आई है। एक मायूसी थी हर तरफ, हम देखते थे कि हर तरफ हर शख्स ये बात करते हुए नज़र आ रहा था कि शायद अब एक बार डॉलर ऊपर चला गया, उसको नीचे लाना इतना आसान नहीं होगा। ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी गंभीर नज़र आ रही थी, लेकिन जिस अंदाज में मौजूदा गवर्नमेंट ने माफियाज को लगाम डाली है, चाहे वो चीनी माफिया हो, चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, चाहे डॉलर्स की स्मगलिंग के हवाले से मामलात हों, गंदम स्मगल करने वाले माफियाज हों, उनको जिस अंदाज में उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, बिजली चोरों के खिलाफ जिस अंदाज में क्रैकडाउन हो रहा है, उसके समरात आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए हैं। हर गुजरते दिन के साथ डॉलर गिर रहा है और रुपया जो है वो मुस्तहकम हो रहा है, जो कि कौम के अंदर जाहिर है एक नई उम्मीद पैदा कर रहा है कि शायद अगर यही सूरत हाल रही तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर इसी तरह से इन माफियाज को लगाम डाली गई, इसी तरह से ये जो सट्टेबाज हैं, ये जिस अंदाज में स्मगलिंग होती है, इसको अगर रोका गया तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर इसी तरीके से इन माफियाज को लगाम दी जाती तो आज जिस नहज पर हम मौजूद हैं, आज जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, आज जिस मुआशी मुश्किल में हम फंसे हुए हैं, शायद सूरत हाल आज ऐसी ना होती जिसका इस वक्त जो है वो हमें सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल, जिस अंदाज में मैंने कहा कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव रहा, ज़ाहिर है मौजूदा गवर्नमेंट का जिस अंदाज में काविशें हो रही हैं, जिस अंदाज में कोशिशें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई महंगाई में उस तरह से कमी नहीं आई, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो अगर हम देखते हैं कि डॉलर जब ऊपर जाता है तो एकदम महंगाई में इजाफा हो जाता है। अब जब डॉलर नीचे आ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि महंगाई के अंदर भी बेहतरी आएगी। चीनी स्मगलिंग के हवाले से जिस अंदाज में क्रैकडाउन हो रहा है, गंदम के हवाले से, और आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छी खबरें इस हवाले से मिलेंगी। जो मुआहदे गवर्नमेंट्स जो हैं वो करके गई हैं IMF के साथ, वहां पर मुश्किलात हो सकती हैं, लाइक पेट्रोल प्राइसेस हैं, वो तमाम मुआहदे जिसमें आवाम को रिलीफ देना इस वक्त उस तरह से मुमकिन नहीं होगा। उसमें अवाम को जो है वो जाहिर है उस अंदाज से रिलीफ देना मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन इसके समरात हम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। गो कि अगर ये सिलसिला इसी तरीके से आगे जारी रहा, जिस अंदाज में आर्मी चीफ भी मुतहर्रिक हैं, हमारे इदारे मुतहर्रिक हैं, हमारी गवर्नमेंट मुतहर्रिक है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। जिस तरह से मैंने बात की कि हर शख्स नाउमीद हो चुका था, हर शख्स जो है वो मायूस हो चुका था। पब्लिक के अंदर जाते थे, लोगों से बात करते थे, वो कहते थे भाई मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे थे कि भाई हालात सुधरने वाले नहीं है, शायद हालात मजीद अबतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन एक रे ऑफ होप हमें नजर आ रही है कि इंशाअल्लाह ये हमारा मुल्क है, कौमों पर अच्छे बुरे हालात आते हैं, लेकिन कौम बनकर इस सारी सूरत हाल का हमें मुकाबला करना है। बहुत जल्द जिस अंदाज में इदारे मुतहर्रिक हैं, आर्मी चीफ मुतहर्रिक हैं, गवर्नमेंट जिस अंदाज में मुतहर्रिक है, हम बहुत जल्द इस बहरान से निकल पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये काम तो बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इक़्तिदार की नूरा कुश्ती, इक़्तिदार की जंग, कुर्सी का लालच और ये पैसा बनाने की हवस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर ना होती तो शायद आज हम भी एक डेवलप मुल्क होते। लेकिन वो कहते हैं देर आई दुरुस्त आई, हालात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहरहाल, इलेक्शन के हवाले से भी अब सियासी गहमा गहमी हम देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दी है, 21 अक्टूबर की डेट दे दी गई है कि वो पाकिस्तान आएंगे। देखते हैं नवाज शरीफ आते हैं या नहीं आते। इलेक्शन के हवाले से हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट गई है, बड़ा क्लियर एक स्टांस नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर भी बिलावल अलग बात करते नजर आ रहे हैं। जरदारी सदर मुमलिकत के हवाले से भी खबरें और स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि वो किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं, जिस पर मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें ये कह रही हैं कि भाई सदर मुमलिकत का तो इख्तियार ही नहीं है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार उनके पास रहा नहीं है। बहरहाल, देखते हैं कि आगे मामलात क्या बनते हैं। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। उसमें एक नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोजी खान काकड़ साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून से मलिक मेहरबान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आगाज मलिक मेहरबान साहब आपसे ही करते हैं। सर, आज तारीख आ गई है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे। तो सर, ऐसा ही है 21 अक्टूबर को बिलाकर नवाज शरीफ साहब पहुंचेंगे? किस तरह की तैयारियां हैं उनके इस्तकबाल की, और ये खबर कंफर्म है, इसको कंफर्म कर रहे हैं आप?
ہمارے جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہیں وہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پاکستان لینڈ کریں گے اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا. اس کے لیے بھرپور جو ہیں وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. پارٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلایا جا رہا ہے. اس کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کریں اور پاکستان کے اندر یہ طریقے استقبال ہوگا. قانونی طور پر کچھ مشکلات بھی ہیں ان کے لیے، تو اس حوالے سے کوئی لاہ عمل آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی انہوں نے جتنے بھی اپنے کیسز پہ ان کا سامنا کیا ہے آپ بھی کریں گے کیونکہ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. تو جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہر طرح سے جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں ان کے مشورے سے جو ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، ویسے تو بھی الیکشن کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، آپ کی جماعت تو بیانات سے ایسا لگ رہا ہے جو بیک ٹو بیک ٹویٹس آ رہے ہیں کہ ابھی تو ریڈی نہیں ہے الیکشن کے لیے. بالفرض اگر ماحول بنتا ہے تو پھر انتخابی مہم لیڈ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے نواز شریف صاحب کو. دیکھیے جو الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ آتا ہے جب وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن کمیشن جو ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے تو اس کے بعد ہم بھرپور جو قومی الیکشن میں ان میں حصہ لیں گے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں گے. چلیں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی روزی خان کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی. سر سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ ظاہر 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک کلیئر سٹانس نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر اس پر ایک تنقید آپ پر یہ بھی ہوتی ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ لوگوں نے نئی مردم شماری کے حوالے سے بات کی اور وہاں پر آپ نے ایگری کیا. اب کچھ مختلف بیانات آ رہے ہیں. بلاول بھٹو تو 90 دن انتخاب کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کا تھوڑا مختلف بیان آ رہا ہے. تو سر اصل سٹانس ہے کیا؟ مہربانی، شکریہ میڈم. بالکل اس پہ ملک میں نگران حکومت قائم ہے اور پاکستان پیپل پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کا یہی خواہش ہے اور ان کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ مقررہ وقت پہ نگران حکومت جو ہے اپنا صاف اور شفاف انتخابات کرا کے اور ملک کے اقتدار جو ہے وہ عوام کے نامنتخب نمائندوں کے حوالے کیا جائے. اور نگران حکومت کا کام بھی یہی ہے کہ ان کا صرف مینڈیٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کرا کے اور عوامی طاقت سے، عوامی پرچی سے، ووٹ کے پرچی سے جو بھی پارٹی اقتدار حاصل کر لیتی ہے ان کے حوالے اقتدار کیا جائے. تو ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن کتنی آپ کو توقع ہے کہ انتخابات جو ہے وہ 90 روز کے اندر ہو جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے حلقہ بندیاں چاہیے ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے 3 سے 4 ماہ کم سے کم چاہیے ہمیں. تو پھر یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہوں؟ بلاول بھٹو بھی ظاہر ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئین سے ایک دن بھی باہر نہیں جانے چاہیے. تو اگر ایک تنقید دوسری جماعتوں کی جانب سے آپ پر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے تھے کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہوں تو پھر سی سی آئی کے جب اجلاس ہوا تو وہاں پر نوٹیفائی کیوں کیا گیا اور یہ کیوں کہا گیا کہ ٹھیک ہے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں؟ اصل میں نئے مردم شماری بالکل ملک میں ہو چکا ہے، وہ کمپلیٹ ہے. حلقہ بندیوں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. اگر الیکشن کمیشن سیریس یہ مسئلہ لے لے تو وہ بہت جلد 15 دن 20 دن زیادہ زیادہ 1 مہینے میں وہ اپنے حلقہ بندیاں کر سکتے ہیں اور 2 مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں. تو ٹوٹل 3 مہینے میں حلقہ بندیاں بھی ہو سکتے ہیں اور الیکشن بھی ہو سکتے ہیں اگر الیکشن کمیشن یا نگران حکومت اس حوالے سے سیریس ہو تو. اچھا سر، بلاول بھٹو نے بھی آج شکوہ کرتے نظر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی کس سے شکوہ کیا جا رہا ہے اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی تو میرے خیال سے ان کے لیے تو چیزیں کسی حد تک ٹھیک نہیں ہیں. لائک 16 مہینے حکومت میں اقتدار کے مزے بھی کیے، اس کے بعد اب جو بھی کیسز تھے اس سے بھی بڑی حد تک آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملا. تو یہ کس سے شکوہ کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ اصل میں پاکستان پیپل پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے اور اس کی کافی وہ ہے عوام کے لیے ترقیاتی پروگراموں کے حوالے سے، اس ملک کی ترقی کے حوالے سے اس کی
کافی کوشش اور کردار رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی آئین کے ماورا کوئی بھی اقدام کو نہیں مانتے، اسی لیے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب اسٹیٹ ڈکلیئر ہوئے، پورے ملک کے دورے پہ، سندھ کا دورہ انہوں نے کمپلیٹ کیا، ابھی پنجاب میں کل داخل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ 14 تاریخ کو ہمارا سینٹرل کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، اس میں تمام ملکی صورتحال جو ہمارے سامنے ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ملک مہربان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ سن سکتے ہیں؟ ملک صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ملک صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے اس وقت جو ایک خبر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 اکتوبر کو وہ پاکستان آئیں گے، لیکن الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا ایک الگ سٹانس ہے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے ملک مہربان صاحب نے۔ سر سن سکتے ہیں آپ؟ ملک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ملک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ملک صاحب، نواز شریف صاحب تو پاکستان آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے اینڈ پر۔ گزشتہ روز جب بڑی خبریں چلی صدر مملکت کے حوالے سے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گی، تو اب آپ کی جو سابق وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنا۔ الیکشن کمیشن تو اس بارے میں الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے۔ تو سر آپ الیکشن کے لیے ویسے ریڈی ہیں؟ بلاول بھٹو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں، جس مسلم لیگ نون کی بھی ظاہر بات ہو رہی ہے کہ وہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی خوف ہے ان کو، تو کوئی کس قسم کا خوف ہے آپ کو؟ لیکن یہ تو ان خبروں کی حد تک ہے کہ کون سی پارٹی کو کتنا خوف ہے۔ ہم الیکشن کے لیے بھرپور تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ آزادانہ الیکشن ہو، اور اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ رہی بات صدر صاحب کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں، دیکھیں صدر پاکستان جو ہیں وہ 9 سپٹمبر سے اب وہ صدر نہیں رہے، اب وہ نگران پریزیڈنٹ رہے ہیں ملک کے، تو وہ نگران پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے بالکل الیکشن کمیشن کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکتے۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی اناؤنس کرے گا۔ جب بھی الیکشن کمیشن جو ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اس پہ ہم بالکل تیار ہیں۔ آپ کا مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، جس طرح سے بلاول کھل کر بات کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، بیک ٹو بیک بیانات آ رہے ہیں، اس طرح سے ہمیں مسلم لیگ نون کی طرف سے آوازیں نہیں آ رہی الیکشن کے حوالے سے کہ بھائی تاریخ آنی چاہیے، ماورائے آئین کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، 90 روز کے اندر ہونے چاہیے، جس طرح سے پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس نظر آ رہا ہے اس طرح سے کھل کر مسلم لیگ نون نہیں بات کر رہی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ پر ایسی سچویشن نہیں ہے جو 16 ماہ کی اوورال کارکردگی رہی، گو کہ کوشش بھی ہوئی، لیکن مہنگائی بہت زیادہ بڑی، عام آدمی کے مسائل ان 16 مہینوں میں بہت زیادہ بڑے، تو اتنی جلدی اگر الیکشن میں جائیں گے تو توقعات جو قوم نے آپ سے لگائی ہیں شاید وہ اس طرح سے پوری نہیں ہوئی، تو یہ کہیں نہ کہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر ڈسکشن؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا سوچتی ہے، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کی باقی ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ مستحکم رہے، اور پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بھی اس وقت جو پریشر سے گزر رہا ہے اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے، تو ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ باقی رہی بات الیکشن کی، تو الیکشن میں ہم ہر صورت تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جو معاشی استحکام کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب بیک ٹو بیک جو اب سچویشن سامنے آ رہی ہے، اسمگلرز کے خلاف بڑا سخت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہا ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ نگران حکومت یا کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ صورتحال تھوڑا کنٹینیوسلی یا کانٹیننٹ چاہیے ہمیں؟ آپ سر سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے اگر صورتحال رہی تو پھر بہتری آئے گی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس میں، یا معاشی استحکام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کی جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو اپنا دور گزارا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اس نے ملک کے اندر جو معاشیت کو تباہ کیا ہے،
اس کو جو ہماری گورنمنٹ کی PDM کی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں انہوں نے بہت زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اب پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کریک ڈاؤن کر چکے ہیں. ابھی ڈالر جو ہے وہ نیچے آ چکا ہے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہونے جا رہا ہے. اور یہ ویسے یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن سر یہ آپ نے اپنے دورے اقتدار میں کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ لوگ بھی تو کارروائی کر سکتے تھے چینی اسمگلرز کے خلاف، یہ ایکسچینج کمپنیوں کے خلاف، یہ کریک ڈاؤن آپ لوگ بھی تو کر سکتے تھے. کوئی بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہماری دور حکومت سے ہی سٹارٹ ہے، جب PDM کی گورنمنٹ سے تب سے ہی یہ سٹارٹ ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. اور اب یہ جو ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن آپ کی طرف سے سٹارٹ کیا گیا تھا. سر یہ تو ہمیں تو ویسے نگران گورنمنٹ آنے کے بعد خبریں آئی ہیں، ادروائز تو 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ہمیں کوئی. آپ اگر اس بات کو یوں ذرا دیکھیں کہ جب نگران گورنمنٹ آئی، نگران وزیر اعظم بنے، تو اس کے بعد بھی ڈالر اوپر گیا، اس کے بعد بھی پیٹرول اوپر گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اب ہی سے وہ تو سر پیٹرول اوپر گیا، آپ لوگ معاہدہ کر کے گئے تھے نا، وہ تو سر معاہدہ آپ نے کیا تھا نا IMF سے، تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے کیا. معاہدے کی جب بات کرتے ہیں IMF سے معاہدے کی بات کرتے ہیں تو IMF سے معاہدہ ہم نے نہیں کیا. معاہدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا ہوا تھا. ہم نے تو اپنے ملک پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ کام کرنے والی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو شیر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اور پاکستان کو اس راستے کے اوپر ڈالا جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جیسا کہ آپ ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو کام ہے نگران گورنمنٹ میں شروع ہوا. تو بالکل آپ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ تب سے ہی کام شروع ہے اور اب اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اور آگے بہتری آئے گی. بات کرتے ہیں اگر ہم باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جیسے عمران خان صاحب تحریک انصاف ہے، انہوں نے پہلے بھی ملک کے اندر انارکی پھیلائی. جب اس طرح ملک ٹریک کے اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو انہوں نے 9 مئی والا واقعہ کر دیا. اب جیسا کہ آپ کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو یا ڈیٹ دینے جا رہے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ملک کو معاشی طور پر ڈسٹرب کرنے کے لیے ہوتی ہیں. باقی ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہی. ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان معاشیت طور پر بہتر ہو، معاشیت مستحکم ہو، اس کے بعد اگر ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم بھرپور حصہ لیں. تو ویسے اس سے پہلے بھی بڑی ڈیٹس آئی ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کے، آپ کی جماعت کے بڑے سینئر رہنما بڑی ڈیٹس اناؤنس ہوتی رہی، پھر پتہ چلتا رہا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ آ نہیں سکتے. یہ ایک فل فلیج فیصلہ ہے آپ کی قیادت کی جانب سے کہ واقعی اس بار آ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے بات کی جاوید لطیف صاحب نے بھی متعدد بار ڈیٹس دی لیکن ہمیں وہ آتے ہوئے نظر نہیں آئے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب صحت اجازت دیتی ہے تو وہ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضرور آ جاتے ہیں پاکستان میں. اب کی بات جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر میٹنگ ہو چکی ہے اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے اور لاہور میں آ کر لینڈ کریں گے اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا. ابھی جو ہمارے کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو بھی ہدایت جاری ہو گئی ہے کہ وہ اس کی تیاری شروع کر دیں. بھرپور استقبال کی تیاریاں آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کی. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے لیکن شہباز شریف صاحب نہیں پہنچ پائے تھے، تو اس بار صورتحال کچھ مختلف ہوگی. کیا تیاریاں ہیں آپ لوگوں کی؟ بڑی تعداد میں لوگ ہم وہاں پر دیکھیں گے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے. دیکھیں گے، آپ قوم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے، ہماری جو عوام پاکستان کی عوام ہے اس بات کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ 1947 سے لے کر آج 73 سالوں میں کوئی تقریباً 23 اور 24 وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک پاکستان کے گزرے ہیں، جو کہ 2 بار بھی وزیر اعظم رہے ہیں. اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں اپنے ادوار کے اندر انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے کوئی مثالی کام نہیں کیا. جیسا کہ نواز شریف صاحب نے اگر دیکھا جائے تو ایٹمی دھماکے کیے، اور نواز شریف صاحب کو دیکھا جائے تو انہوں نے سی پیک کے اوپر کام کیا، جیسا کہ انہوں نے موٹر وے کے جال بچھائے. تو اب عوام جو ہے یہ جان چکی ہے کہ کون سا حقیقی لیڈر ہے جو پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتا ہے، تو وہ میاں نواز شریف صاحب. صحیح. اچھا سر، نواز شریف صاحب ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں آئیں گے، صورتحال بہتر ہوگی، لیکن اب ایک سوال
یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ معاشی حوالے سے جس نہج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، IMF کے ساتھ معاہدے ہیں، بالفرض آپ لوگوں کی گورنمنٹ آ بھی جاتی ہے تو آپ کیسے ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو؟ ہم تو معاشی حوالے سے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں قرضے واپس کرنے کے لیے بھی مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں، IMF کے شکنجے میں ہم اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے اجازت لیے بغیر ہم عوام کو کوئی ہلکا پھلکا بھی ریلیف نہیں دے سکتے۔ اب بجلی کے بلوں کے معاملے پر ہی دیکھ لیں، 2 سے 3 بار غالباً موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے انہوں نے IMF سے درخواست کی، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی صورتحال ایسی ہے کہ ہم نہیں دے سکتے ریلیف۔ تو کیا مختلف کر لیں گے آپ؟ PMLN کی گورنمنٹ کیا مختلف کر لے گی ایسے معاشی سیناریو کے اندر؟ عوام کوئی توقع رکھے کہ مہنگائی کم ہوگی، حالات بدلیں گے، عوام کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل جو اس وقت پاکستانی عوام ہے وہ بہت زیادہ پریشر کے نیچے ہے اور بہت زیادہ پاکستان کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ یہ جو بجلی کے بل ہیں، چینی اور باقی جو چیزیں مہنگی ہے اور جیسے پیٹرول، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے ابھی ڈالر نیچے آ رہا ہے تو یہ ڈالر جو ہے آپ کو 270 سے بھی نیچے انشاءاللہ نظر آئے گا۔ آپ اب دیکھیں گے کہ ملک جو ہے وہ مستحکم کی طرف جا رہا ہے، تو ہم یہی جو پالیسیز ہیں ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک جو سی پیک کا ایجنڈا تھا جس کو عمران خان کے دور میں بند کر دیا گیا تھا، اس پہ کام نہیں کیا گیا تھا، ہم دوبارہ اس کے اوپر نگران، جب ہماری PDM کی گورنمنٹ تھی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، اب وہ بھی انشاءاللہ آپ کو رول ماڈل نظر آئے گا۔ سی پیک کا جو MOU ہے وہ بھی دوبارہ سائن ہونے جا رہا ہے، اور سی پیک کے بعد جو ہماری اکانومی ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی۔ باقی رہی بات کہ جی ہم کیسے اپنی عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے سکتے ہیں، دیکھیں ہمارا جو پچھلا جو ادوار گزرے ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون نے جب بھی ان کی گورنمنٹ آئی انہوں نے پاکستان کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں اور عوام کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، کچھ متضاد بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے حوالے سے، لائک الیکشن چاہتی ہے پیپلز پارٹی 90 روز کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں 1 دن بھی اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا ایک الگ سٹانس ہمیں نظر آ رہا ہے الیکشن کے معاملات کو لے کر۔ پھر بلاول یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں جو گھبرا گئی ہیں۔ 16 مہینے تو آپ لوگوں نے مل کے اقتدار کے مزے لیے، انجوائے کیا، بٹ اب اقتدار میں جانے سے نکلنے کے بعد ہم دونوں جماعتوں میں اب ہم تلخی دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو کوئی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں آپ کے اندر بہت سارے معاملات کو لے کر؟ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہیں ساری۔ میرے خیال کے مطابق کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، سب کی یہی خواہش ہے، یہی رائے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم ہو اور پاکستان بہتری کی طرف آئے۔ کچھ اگر پارٹیز کے لوگ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ جہاں مرضی جائے، مہنگائی جو ہے وہ جہاں مرضی جائے، پہلے الیکشن ہو، تو میرے خیال میں اس پر الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے اور عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پہلے ملک کو بہتر کرنا، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو الیکشن کی جو بھی ڈیٹ آتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے کر دیے جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اب ملک جو ہے مستحکم کی طرف جا رہا ہے، اس جو لڑی ہے اس کو ہم نہ توڑیں، اس کو ہم اس کا ساتھ دیں، اور جب تک یہ ملک بہتر نہیں ہوتا، ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے، مہنگائی کے... ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک مہربان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنما روزی خان کاکڑ صاحب نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔